Welcome to the Pigeon Secrets official channel. कबूतर परवर भाइयों, आपको इस चैनल पर कबूतर की नस्ल, ब्रीडिंग, फ्लाइंग के बारे और कबूतरों पर आने वाली बीमारियों और उड़ान संभाल की आला किस्म के नुस्खाजात मिलेंगे। याद रहे, हमारा ताल्लुक किसी मखसूस ग्रुप से नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फन कबूतर परवरी को प्रमोट करना है। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से पीरज़ादा फज़लुल्लाह शाह गिलानी का अपने तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, चौंका अब असूज का सीज़न ख़त्म हो चुका है और आप लोग माशाल्लाह अपने परिंदों की खूब देखभाल कर रहे होंगे। आप तमाम भाइयों को मेरा यही मशवरा है कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं की, आप अपने परिंदों की वैक्सीनेशन कर लें, क्योंकि अब अगला महीना इंतहाई क्रूशल होगा। क्योंकि 11वें महीने के अंदर यानी कि नवंबर में थोड़ी थोड़ी धुंध पड़नी शुरू हो जाती है और डर्मों के अंदर भी हल्की हल्की नमी आना शुरू हो जाती है। उस नमी की वजह से वायरस के फैलने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। इसके साथ साथ आम तौर पे इन दिनों के अंदर लोग नए कबूतर ब्रीडिंग के लिए बाहर से ख़रीद के लाते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि आप लोग बाहर से ऐसा कोई कबूतर ख़रीद के मत लाएं जहां से आपको एतबार ना हो। हमेशा कबूतर उन्हीं से लें जो आपके दोस्त हैं, जो आपके करीबी हैं, जिनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं और जिनको आप जाके खुद देखें कि जिनके डरबे बिल्कुल साफ़ सुथरे, उनमें सारे परिंदे सेहतमंद हैं और उनके अंदर कोई बीमारी या किसी किस्म के वायरस का अंदेशा नहीं है। वहाँ से आप परिंदा लें और अपनी ब्रीडिंग सेटअप को आप मजबूत करें। इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों के अंदर मैं ब्रीडिंग की इकसाम के बारे में, जो मैं अलिफ बे जानता हूँ, इस शौक़ के बारे मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि अब ब्रीडिंग का सीज़न है और आप लोगों ने ब्रीडिंग करवानी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात जहन में रखें कि अपने उड़ने वाले परिंदे जहन में रखिएगा। जो आपका फ्लाइंग स्क्वाड है उसकी देखभाल आपने बहुत ज़्यादा करनी है। आम तौर पे इन दिनों के अंदर मुझे कई फ़ोन कॉल्स आए, कई मैसेजेस आए कि परिंदे ठंड की वजह से अचानक चौंका सर्दी बढ़ गई है, दिन में धूप होती है, थोड़ी सी मामला बेहतर होते हैं, लेकिन रात को ठंडक ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से परिंदों के आम तौर पे जो कंधों के मसल्स हैं, शोल्डर्स के मसल्स हैं, वो थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं, स्टिफनेस हो जाती है, अकड़ जाते हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखें, उनको इन टाइम खोलें और इन टाइम बंद करें। अब यहाँ पे आज का जो मेरा टॉपिक है, बहुत से मुझे दोस्तों ने मैसेजेस किए, कॉल्स की कि जी कस्तूरी का कबूतरबाजी के अंदर क्या रोल एंड टास्क है और ये कस्तूरी क्या चीज़ है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इंशाअल्लाह इस टॉपिक में मैं बात करूंगा आप लोगों से। मेरे दोस्तों देखें, कस्तूरी और अंबर इंतहाई कॉस्टली आइटम्स हैं, महंगी चीज़ें हैं और आम तौर पे मेरे जो कबूतर परवर हजरात हैं या कबूतर परवर भाई हैं, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक अगर 100% में से 80% मैं कहूँ तो 80% जो शौकीन हजरात हैं वो फाइनेंशियली तौर पे इतने मजबूत नहीं हैं। हाँ, जिनको अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, जिनके वसाइल हैं, जिनको अल्लाह पाक ने माली वसाइल दिए हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब मैं काफ़ी गौर व खौज के बाद फिर मैंने ये देखा कि जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मैं खुद चीज़ बनाता हूँ, मैंने दोस्तों कस्तूरी का एक ऐसा अल्टरनेटिव माजून बनाया है कि जो काम भी कस्तूरी जैसा ही करता है। यानी कि अगर आप कस्तूरी और अंबर वाले जो कुछ आजकल के दोस्त मेरे कहते हैं, और एक बार मैं और आपको बता दूं, आम तौर पे नए शौकीन हजरात को इस बात से कि जी ये कस्तूरी की गोलियां हैं, ये कस्तूरी का माजून है, ये अंबर की गोली अंबर का माजून है, आम तौर पे मेरे भाइयों को कुछ पेशावर लोग, मैं अच्छे शौकीन हजरात की नहीं बात कर रहा, कुछ पेशावर लोग और कुछ ऐसे कबूतरबाज, तो मैं उन्हें नहीं कहूँगा, ऐसे लोग जो इस शौक को ख़राब कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को बनाकर फ़रोख्त करते हैं और बेचारे जो सादा लोग शौकीन हजरात हैं वो उनसे वो महंगे दामों ख़रीद लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, उसका रिज़ल्ट आता नहीं है, फिर बदनामी पूरे एक शौक की होती है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि खुदारा अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो ऐसे असातिज़ा कराम या ऐसे अपने दोस्तों से ले जिन पर आपको मुकम्मल एतमाद हो और उनसे ख़रीदें और उनसे लें, अगर आपने पैसे खर्च भी करने हैं। पहली तो बात यह है कि दोस्तों इस शौक़ के ऊपर जब आप खर्च करना शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी शौक़ है खर्चे के बगैर नहीं हो सकता, माली वसाइल आपको सर्फ करना पड़ेंगे,
شوق کو بنانے کے لیے آپ کو لازمی مالی وسائل صرف کرنا پڑیں گے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ان دوستوں سے چیزیں لیں جن دوستوں پہ آپ کو مکمل اعتماد ہو۔ اب اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو آج میں جو آپ کو چیز بتانے لگا ہوں، جو معجون میں بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ اچھے سے اچھی کستوری والی گولی لے لیں، اچھی سے اچھی امبر والی گولی لے لیں، یا ان دونوں کا ملا کے جو کوئی معجون بناتا ہے وہ لے لیں، اور جو چیز میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو بھی استعمال کر لیں۔ تو دوستو اگر اس کے اور اس کے انشاءاللہ العزیز نتیجہ ایک جیسا ہی ہوگا، کیونکہ میں نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے، اس کے کمبینیشن کو بنانے میں بہت محنت کی ہے، یہ مکمل دیسی کمبینیشن ہے، اور آج میں آپ کو صرف وہ معجون بنانے کا طریقہ بتاؤں گا، اور انشاءاللہ پھر استعمال کا طریقہ بعد میں کر لیں، کیونکہ یہ دیسی چیز ہے۔ ابھی آپ لوگ بنا کے رکھ لیں گے تو آگے آپ کو سیزن میں کام آئے گی۔ ابھی آپ بنائیں گے ان دنوں کے اندر، چونکہ ٹھنڈک بھی ہے، آپ آرام سے اس کی رگڑائی بھی کر لیں گے، سارے معاملات ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ بنا کے رکھیں، اور انشاءاللہ چیتر، بیساکھ اور جیٹھ انتہائی اعلیٰ چیز ہے، جب یہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، اور جب یہ آپ نسخہ لگائیں گے تو آپ کے پرندے انشاءاللہ بھلے ہائی فلائر ہوں بھلے لو فلائر ہوں، بس تھوڑے سے ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، تو وہ جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ آتے ہیں اجزاء کی جانب، غور سے سنیے گا، انتہائی سادہ اور کستوری کے مقابلے میں انتہائی سستا اور انتہائی زود اثر قسم کا یہ نسخہ ہے پرواز کا۔ نوٹ کیجئے گا چیزیں دوستو۔ پہلی چیز، جند بدستر۔ جند بدستر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک سمندری جانور کے خصیے ہیں، یہ آپ کو حکیم کی دکان سے مل جائیں گے۔ یہ آپ کو جب آپ حکیم کی دکان سے خریدیں گے، کوئی اتنے کاسٹلی نہیں ہے، نارمل سی ان کی پرائس ہوگی۔ تو یہ ایک سکن ٹائپ ہوگی، اس کے اندر اس کا ہلکا سا جمع ہوا اس کے اندر مواد سا ہوگا، اس کو جب آپ کوٹیں گے تو سکن اتر جائے گی، بیچ میں سے اس کا گودا نکل آئے گا، بالکل خشک قسم کا ہوگا، اور اس کی خوشبو بھی اس کے اندر ہوگی۔ تو وہ آپ کو وہ جو گودا ہے، جو اندر سے آپ اس کے پاؤڈر نکالیں گے، سکن کو پھینک دیں گے، وہ آپ کو 10 گرام چاہیے۔ دوسری چیز، اکر کرہا، انتہائی سستی بوٹی ہے، یہ بھی آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جائے گی، لیکن اچھے پنساری سے، قابل اعتبار پنساری سے لیجئے گا تاکہ چیزوں کے اندر فرق نہ ہو، آپ کو اچھی اور تازہ اور ایک نمبر چیز ملے۔ اکر کرہا، اس کو بھی آپ، یہ بوٹی ہے، یہ آپ خرید لیں گے، اس کا پاؤڈر بھی آپ کو 10 گرام چاہیے۔ بہمن سفید، اس کا یہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی، اس کا بھی آپ لے لیں گے، اس کا پاؤڈر کر لیں گے، اور یہ اس کا پاؤڈر بھی آپ کو 10 گرام چاہیے۔ بہمن سرخ، یہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے ملے گی، سخت شکل کے اندر کی ہوگی، لکڑی کی شکل کی ہوگی، جب آپ اس کو تھوڑا سا رگڑائی کریں گے، کوٹیں گے، تو یہ پھر اس کا پاؤڈر بنا کے یہ آپ کو 10 گرام چاہیے۔ موٹی الائچی، جسے ہم الائچی کلاں بھی کہتے ہیں، کالی الائچی، وہ 3 اچھی صحت مند قسم کی الائچیاں، ان کے آپ کو بیج چاہیے۔ زعفران اچھے والا آپ کو اگر اسپین کا مل جائے تو بہت اچھی بات، نہیں تو پھر جو آپ کو مل جائے، لیکن جو زعفران ہے وہ خالص ہونا چاہیے، 10 گرام زعفران چاہیے۔ کشتہ مروارید 1 گرام، کشتہ جواہر مورا 1 گرام، اور منقع سرخ، آپ حکیم کے پاس جائیں گے، عام طور پہ بلیک کلر کے منقع ملتے ہیں، لیکن جو سرخ رنگ کا منقع ہوگا تھوڑا سا سائز میں بڑا ہوگا، اس سے لے لیجئے گا، ریٹ دونوں کا سیم ہے، اور اس کے بیج نکال کے یہ آپ کو 50 منقع چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں میرے دوستو اس کے بنانے کے طریقے پہ، غور سے سنیے گا، چیزیں آپ نے نوٹ کر لیں، ٹیکنیکل چیز ہے میرے بھائیوں، ایک مرتبہ آپ یہ نسخہ بنا لیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ جتنا آپ کے پاس مقدار بن جائے گی، آپ خود بھی استعمال کریں گے اور انشاءاللہ اپنے دوستوں کو بھی دیں گے، یہ اتنا اچھا معجون بنے گا کہ یہ کستوری اور عنبر کے معجون کے مقابلے میں ان کو ٹکر دے گا، اور انشاءاللہ جتنے آپ کے پرندے کستوری اور عنبر سے اڑیں گے، انشاءاللہ اس کی ٹکر کے اندر ہی یہ پرندے اس معجون سے اڑیں گے۔ اب یہاں پہ اب غور کیجئے گا، جو میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، جوند بدستر، اس کا پاؤڈر 10 گرام جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اکر کرہا، بہمن سرخ، بہمن سفید اور زعفران، اس کے علاوہ کشتہ جواہر مورا اور کشتہ مروارید، ان کو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان کو آپ نے پتھر کے کھرل کے اندر گرائنڈ نہیں کرنا،
پتھر کے کھرل میں آپ نے اس کی رگڑائی نہیں کرنی. کیوں کہ جب آپ پتھر کے کھرل میں رگڑائی کریں گے تو اس کی جو چکنائی ہے کچھ نہ کچھ، چونکہ پتھر خشک ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ جذب کر لیتا ہے. سٹیل کا کھرل کے اندر دیکھ لیں یا لوہے کے کھرل کے اندر دیکھ لیں، تاکہ جو کچھ اس کا تیل ہے یا آئل ہے اس کے اندر یا چکنائی ہے یا اس کے جو قیمتی چیزیں انگریڈینٹس ہیں وہ پتھر کے اندر جذب نہ ہوں، وہ سٹیل کے اوپر ہی رہیں. اب آپ نے ان تمام چیزوں کو مکس کر کے آپ نے ان کی رگڑائی کی. اچھے طریقے سے رگڑائی کریں. یہ تمام چیزیں ڈال کے آپ جب اچھے طریقے سے یکجان ہو جائیں تو اس کے اندر اب آپ نے کرنا کیا ہے، ایک ایک دو دو قطرے کر کے آپ نے عرق بید مشک عام مل جاتا ہے، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے، ایک ایک دو دو قطرے کر کے ڈالتے جائیں یہ تاکہ خشک ہوگا. ایک ایک دو دو قطرے عرق بید مشک ڈالتے جائیں اور اس کی رگڑائی کرتے جائیں. عرق بید مشک ڈالتے جائیں، اس کی رگڑائی کرتے جائیں، حتیٰ کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ تقریباً نرم ہو جائے اور یہ مکس ہو جائے، بالکل یکجان ہو جائے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس سارے مواد کو کسی سٹیل کے برتن میں نکالیں. نکال کے 2 چمچ عرق بید مشک اس کے اندر ڈال کے اس کو کسی سائے کی جگہ پہ آپ رکھ دیں. 2 چمچ عرق بید مشک ذہن میں رکھیے گا جو میں آپ کو ترکیب بتا رہا ہوں. 2 چمچ عرق بید مشک آپ اس کے اندر ڈالیں. ڈالنے کے بعد آپ اس کو سٹیل کے برتن میں رکھ دیں. رکھنے کے بعد 1 دن پڑ رہے، 2 دن پڑ رہے، 3 دن پڑ رہے، حتیٰ کہ وہ جو 2 چمچ آپ نے عرق بید مشک، اور یہ 2 چمچ چاول کھانے والے چمچ ہوں گے جس سے ہم چاول کھاتے ہیں، وہ آپ جب ڈال کے رکھیں گے اس سے اس کے تمام مضر اثرات جو ان چیزوں کی تلخی ہے ختم ہو جائے گی. کیوں کہ آپ نے اس کا استعمال جیٹھ میں کرنا ہے، چیتر بیساکھ میں کرنا ہے، چونکہ اس موسم کے اندر فضا میں خشکی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی اچھا رزلٹ دے گا. غور سے میری بات سنیے گا. جب وہ بالکل خشک ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام عرق اس کے اندر خشک ہو جائے گا اور وہ سخت سا بن جائے گا. 2-3 دن کے اندر ہی وہ بالکل جذب کر جائے گا اور خشک ہو جائے گا، اس کے اندر بالکل یکجان ہو جائے گا، وہ ایک مادہ سا بن جائے گا. اب آپ نے جو 50 عدد منقے ہیں اس کے اندر اس تمام مادے کو ڈال کے اس کی رگڑائی کریں گے. رگڑائی کر کے جسٹ لائک جس طرح دوال مسک ہوتی ہے اس طرح کا ایک مادہ سا بن جائے گا. وہ آپ بنا کے اب اپنے پاس محفوظ کر لیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس چیز کو آپ نے کبھی بھی فریج کے اندر نہیں رکھنا. آپ اس کو روم ٹمپریچر پر رکھیں، دھوپ سے بچائیں، نمی سے اس چیز کو بچائیں. اور یہ معجون آپ نے پلاسٹک کی چیز میں نہیں ڈال کے رکھنا. شیشے کی کوئی چیز لے لیں، شیشے کا کوئی جار لے لیں، شیشے کی کوئی بوتل لے لیں، اس کے اندر ڈال کے رکھیں. اور جب آپ اس کو ڈالیں گے تو اس کے ڈھکن کو آپ ٹائٹ کر کے اس کے ڈھکن کے اوپر، جس طرح یہ ہے اس کے ڈھکن کے اوپر، یہ فرض کیا کہ یہ بوتل ہے، آپ نے اس کے اندر تمام مادہ ڈالا ہے، اس کے ڈھکن کے اوپر آپ آٹا لگا کے اچھے طریقے سے آٹا لگا کے اوپر سے آپ اس کے شاپر لپیٹ دیں گے تاکہ اس کی خوشبو اور بالکل ہوا اس کے اندر نہ جائے اور جو کچھ مادہ شیشے کی بوتل کے اندر پڑا ہے وہ اندر محفوظ رہے. اب چونکہ 11واں مہینہ آگے چڑھنے والا ہے، آپ ابھی بنا لیں، 11ویں مہینے میں بنا لیں. 2-3 مہینے یہ پڑ رہے ہیں، جب مارچ کے مہینے شروع ہوگا، چیتر بیساکھ کا موسم آئے گا، اس کے اندر آپ استعمال کیجئے گا. انشاءاللہ العزیز آپ اس کو سمپل استعمال کریں. انشاءاللہ یہ آپ معجون بنا کے رکھ لیں. استعمال کے طریقے کے لیے انشاءاللہ میں ایک علیحدہ ویڈیو آپ کے لیے بناؤں گا، اور انشاءاللہ العزیز انتہائی زبردست قسم کا یہ نسخے آپ استعمال کریں گے تو جب آپ ابھی بنا لیں انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. ہم اپنی ویڈیو کے اختتام اللہ رب العزت کے فرمان سے کرتے ہیں جو اللہ پاک نے میں حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن پاک میں فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے. میرے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ صرف انسانوں کے لیے، چرند پرند، انسان، حیوان، ہر چیز کائنات کی، خواہ آسمانی ہے، خواہ زمینی ہے، خواہ سمندری ہے، ہر مخلوق کے لیے باعث رحمت ہیں. تو دوستو، کیوں نہ جب اتنی بڑی رحمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جی بھر کے درود شریف بھیجیں. کیونکہ جو جتنا درود شریف پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، جو جتنا درود شریف پڑے گا قیامت اتنا ہی میرے قریب ہوگا. آئیں میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو، کوئی پتہ نہیں، یہی درود شریف آپ کی اور میری قیامت والے دن مغفرت کا ذریعہ بنے.
آخر میں اپنے دوست اپنے بھائی پیرزادہ فیصل اللہ شاہ گیلانی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔